Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration. Course code is MPA 403 and today is lecture number 3. I am Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram and I am your course instructor for this course. Now before we move on to our today's topics of discussion, let's have a brief reflection of what we have discussed in our previous lecture. Now when you look at this slide, you'll see that in our previous lecture, number 2, we discussed about the objectives of course. We also talked about significance of the course, and we also talked about the planning, and then of course key planning issues and its solutions. Now let's have a very quick look on all of these areas as a reflection or review of our previous lecture before we move on to our today's discussion. Now talking about the objectives of the course, in our previous lecture we talked about different areas which we will be covering in this course. Like for instance, we have talked about planning of course, we have talked about administration, and then we talked about the real issues, whatever is going on, not only in Pakistan but all the developing countries, particularly in the world. We will talk about those areas as well during this course. We will also talk about different performance issues and different issues relevant to public sector and private sector of developing countries, and particularly with a focus on our own country, Pakistan. And then talking about the significance of the course. I believe that कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का किसी भी इदारे के लिए, किसी भी कंट्री लेवल के इदारे के लिए या किसी लोकल इदारे के लिए या इवन एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए क्या उसकी अहमियत हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग की और जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके जहन में क्या आता है कि जब हम बात करते हैं कि प्लानिंग. नाउ जनरली जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो जब हम कहते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी मंसूबे बनाना और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, इस किस्म के आंसर्स और रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं. नाउ सबसे पहले हम बेसिकली डिस्कस ये करते हैं कि प्लानिंग से क्या मुराद है. प्लानिंग मीन्स टू थिंग्स बेसिकली. नंबर 1 थिंग इज डेवलपिंग गोल्स. Now, and number 2 step is developing strategies to achieve those established goals. Number 2 step. Now, let us discuss these 2 steps one by one. The first thing is, when we talk about planning, we talk about development of goals. Now, what do we mean by goals? Goal means long-term objectives. Like for example, whatever we want to achieve in the long run, from the platform of any particular organization, that is called its goals. Now, when we talk about goals, goals should be smart. Smart goals. Now, this is a terminology we use these days for describing our goals. Like SMART is an abbreviation of like SMART. Now, SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Now let us have a brief look on this SMART objective. Now when we talk about SMART objectives and SMART goals, goals should be specific. We should not have the general goals. Like for example, one general goal could be increase in profits. Now when we talk about increase in our profits, now this is a good goal, but it is not specific. It is a general goal. Now here it is not mentioned here that how much increase we need to have or we want in our profits. So it means that we need to be more specific. Like for instance, instead of saying we want to increase our profits,
instead we can say that we want to have an increase of 10 to 15% profits by the end of this year. Second is measurable. Now anything that cannot be measured, of course, then how you are going to evaluate it. So we need to set the pattern, we need to set the parameters, we need to set the boundaries, we need to set some principles that will define that how we are going to measure our goals. And of course, once we measure our goals, of course, then we can define that whether we are going in the right direction or not. So number one is specific, number two is measurable, and then talking about goal is it should be achievable. Now achievable, of course, means that something which is like, for example, which is possible, which one can achieve. Like, for example, here we are talking about the required skills and competences of our employees. So anything that is achievable, that is part of a good goal. And then realistic. Of course, we need to have realistic goals. Of course, if we have unrealistic goals, then how is it possible? Number one thing is achieving unrealistic goals. Of course, this is of course not a good thing to follow, one thing. And secondly, this will decrease the motivation of our employees. Now we need to set our goals as much realistic as possible, meaning that it should be according to the ground reality. Like, for example, we have different kind of employees working in an organization. So we need to set goals according to, number one, of course, the focus is always on the customer. So we need to focus on the customers. We need to focus on those people whom we are serving as a servicing organization, or if we are offering products. So we need to look at our possible or potential consumers and customers. Now this is really very important, that we need to match the skills and competencies of our employees with those goals. So if those goals are too much, like, for example, idealistic or something which is unrealistic, of course this will decrease the motivation level of employees, and of course one result could be that employees, they lose their interest or they lose their motivation in it. So that can become a important reason of decline of motivation. So we should avoid setting unrealistic goals. And finally, time bound. Of course, if we do not set our goals according to any time boundaries, how we can like say that we have achieved our goals in time. Like, for example, previously as we said that we need to have 10 to 15% increase in our profits by the end of the year 2013, for example. Now, if we do not say by the end of year 2013, what will happen? It means there is no time limit, there is no time boundary. So we may keep on our efforts to achieve 10 to 15% profits, maybe forever. So of course, this is not a good goal if it is not. It has no time boundaries. So we need it must have some time boundaries. So in short, when we set our goals, these should be SMART goals, as we just discussed. And then secondly, we talk about development of strategies to achieve those SMART goals developed in the first step of planning. Now, strategies को हम उर्दू में कहते हैं हिकमत अमली. Now, जब हम बात करते हैं हिकमत अमली की, तो what does it mean? It means कि हमारा तरीक़ेकार क्या होगा, हमारी strategies क्या होंगी, हमारा method क्या होगा उन smart goals को achieve करने के लिए. तो this is really very important कि हमारी जो strategies हैं वो बहुत carefully set की जाए. क्योंकि strategies को of course set करने के लिए we need to have the most experienced and most expert people. So we need to have the strongest expertise and we need to have the experience there in order to set
the best possible strategies for the achievement of any SMART goals. When we talk about strategies, of course, strategies involve allocation and commitment of all type of resources. Now, when we talk about resources, it means that resources are of four types: human resources, financial resources, physical resources, and information resources. I repeat, human resource, financial resource, physical resource, and information resource. Now, let us discuss these resources quickly one by one. Human resource means all the persons who are working for the organization at any level. Meaning that कि अगर हम एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर की पाकिस्तान में बात करते हैं तो ग्रेड 1 से लेके टॉप लेवल तक जितने भी एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज. कस्टमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. सेकेंडली, we talk about financial resources. Money, the capital, the investment जो कि आप put in कर रहे हैं अपने organization के लिए, आप जो financial resources, जो पैसा, जो capital, money आप उसमें put in कर रहे हैं, वो इसमें financial resources में आ जाएगा. And then we talk about of course physical resources. Now, physical resources से क्या मुराद है कि like for example land है, land के ऊपर आपकी ये building है, building में आपके of course आपके rooms हैं, आपके ये जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है और ये like multimedia का एक सेटअप यहाँ लगा हुआ है, and then ये जो फर्नीचर है और इसके अलावा जो भी आपके ऑफिस के अंदर जो चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, आपका इक्विपमेंट है, आपकी मशीनरी है, तमाम स्टेशनरी आइटम्स हैं, एवरीथिंग. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें are included in our physical resources. And then finally, we need to have information resources. Like for instance, we talk about TV, radio, newspaper, internet, magazines. तो ये तमाम वो resources हैं, information resources, जहाँ से आपको information हासिल होती है. Now, जब हम strategies कि जब हम बात की प्लानिंग में, तो जब हम प्लानिंग में अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी इन चारों रिसोर्सेज की, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंफॉर्मेशन, इन चारों रिसोर्सेज की एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन्वॉल्व होती है. तो ऑफ कोर्स जो हमारे गोल्स हैं, स्मार्ट गोल्स हैं, उन स्मार्ट गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उन स्ट्रेटजीज में इन चारों रिसोर्सेज की एक कमिटमेंट इन्वॉल्व होती है, एलोकेशन इन्वॉल्व होती है. इसीलिए तमाम रिसर्चर्स इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि जब हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो स्ट्रेटजीज को बार बार चेंज न किया जाए. ऑफ कोर्स जब आप स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कमिटमेंट्स होती हैं आपके चारों रिसोर्सेज की. और अगर आप उस स्ट्रेटजी को यू टर्न लेते हैं या उस स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी रिसोर्स कमिटमेंट्स भी चेंज होंगी. और जब आपकी रिसोर्स कमिटमेंट्स चेंज होंगी तो डेफिनेटली यू विल हैव टू पे द पेनल्टीज. पेनल्टीज लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो आपका अपने सप्लायर्स के साथ एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट की आपने एक कमिटमेंट कर ली है. अब कमिटमेंट करने के बाद अगर आप रिवर्स करते हैं, आप वो कमिटमेंट से बैक करते हैं, तो डेफिनेटली जो सप्लायर है उसी एग्रीमेंट के तहत वो सर्टन क्लासेस होती हैं जो कि उसी एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज के लिए होती हैं. कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ए पार्टी है और जो सप्लायर है वो पार्टी बी है, तो दोनों पार्टी ए बी पार्टी में से कोई भी अगर पीछे हटता है अपनी कमिटमेंट से तो डेफिनेटली उसको लॉसेस पे करने होते हैं. तो इसीलिए बाकी रिसोर्सेज में भी बाकी जो तीनों रिसोर्सेज हैं और नंबर 1 जो हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स की, तो ये जो चारों रिसोर्सेज हैं, इन चारों रिसोर्सेज की कमिटमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं. आप तो इन कमिटमेंट्स को बार बार चेंज करना डेफिनेटली एक तो आप रिप्यूट डैमेज करता है और दूसरा आपके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दे आर इरिवर्सिबल, बट ऑफ कोर्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जब आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो वन कैन आल्सो गो फॉर द रिवर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स एज वेल. नाउ हमने जहाँ पे बात की प्लानिंग की, एंड देन प्लानिंग के अंदर बहुत से इश्यूज इन्वॉल्व हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो like philosophers and researchers, they agree on one thing, that the most important thing is all the excellent
and wonderful planners, they are proactive people. Now جب ہم بات کرتے ہیں proactive کی تو there are two types of people in organizations who are the decision makers. تو decision makers کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, two major types. The one is the reactive, of course managers, the other is the proactive managers. تو جب ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو آف کورس جو لوگ ری ایکٹیو مینیجرز ہیں یا ری ایکٹیو پیپل ہیں, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ری ایکٹیو, تو they give that response. They do, like for example, anything that happens to them, they reply, they respond. Like for example, کہ اگر آپ کے پروفٹ ڈکلائن ہو رہے ہیں تو then you will think کہ اب میں کیا کروں. اگر یونیورسٹی میں آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ڈکلائن ہو رہی ہے, تو دین یو ول تھنک کہ جی ایز اے ڈیسیژن میکر آف دیٹ یونیورسٹی کہ اب میں کیا کروں. سو وٹ ایور از ہیپننگ ٹو یو, یو آر ڈیولپنگ یور plans in response to whatever is happening to you, and that those persons are called reactive persons, reactive managers or reactive decision makers. And of course the best practices of proactive managers, proactive decision makers. Now proactive planner means people who plan in advance. Now these are wonderful people, these are the most intelligent people. What they do is they forecast, they predict, پیشن گوئی کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں, اور تمام پاسٹ کا ڈیٹا اپنے سامنے رکھتے ہیں, فیوچر کی پریڈکشنز ان کے سامنے ہوتی ہیں, اور پاسٹ اور پریزنٹ کا انالیسس کر کے وہ پریزنٹ کے بارے میں ایک کیلکولیٹڈ ان کا ایک انالیسس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پریزنٹ میں یہ کرنا. تو پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ بجائے یہ کہ آپ کو پرابلم ہو اور آپ میڈیسن لیں, وائی ناٹ کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے ہی پریونشن کی طرف چلے جائیں, پرہیز علاج سے بہتر ہے. سیم از دا کیس ہیئر کہ پرو ایکٹیو پیپل جو ہیں وہ آپ کو پہلے سے جو ہے کسی پرابلم کو ارائز ہونے سے پہلے ہی اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں, اس کو منیمائز کر دیتے ہیں. اور ری ایکٹیو وہ لوگ ہیں جو پرابلم ہونے کے بعد جو ہے دے تھنک کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. Now, یہ ایک بہت کی ایک ایریا ہے جس کے بارے میں جب ہم پلاننگ میں بات کرتے ہیں. So of course, so we need to have those people who are the most proactive people, and the proactive people, of course, they have solutions, and they have that creativity and innovation skills, and these proactive people, they believe on feedback from their subordinates, they believe on feedback from the system, and they believe on کہ تمام طرف سے فیڈ بیک آئے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ تمام طرف سے جو فیڈ بیک آتا ہے اس کی بیسس پہ یہ جو ہمارے کی پلانرز ہیں, جو پرو ایکٹیو پلانرز ہیں, دے میک سرٹن ڈیسیژنز. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ اوپن سسٹم آرگنائزیشنز اینڈ کلوز سسٹم آرگنائزیشنز. اوپن اینڈ کلوز سسٹم آرگنائزیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اوپن سسٹم آرگنائزیشنز وہ ہوتی ہیں جو نہ صرف اپنے امپلائی سے فیڈ بیک لیتی ہیں بلکہ اپنی آرگنائزیشن کے باہر جو ان کے ہیں, لائک فار ایگزامپل ان کے سپلائرز ہو سکتے ہیں, ان کے کسٹمرز ہیں, ان کے لائک گورنمنٹ ہے یا جو ایکسٹرنل فورسز ہیں, وہاں سے وہ فیڈ بیک لیتی ہیں. تو دے آر گیٹنگ, سو open system organizations, they are getting feedback from inside and outside the organization to make their decisions. Whereas closed system organizations, they get feedback only from within the organization and then they make their decisions. And of course, I believe کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ open system organizations are much better in decision making as compared to closed system organizations. Now let's have a discussion on the overview of poverty in Pakistan, its issues and of course corrective measures. Now جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن کی تو ڈیفینیٹلی جو کی پرابلمس ہیں پاکستان کی جب ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں تو اس میں پاورٹی کا ایک بہت میجر ایک ہمیں یہاں پہ چیلنج یہاں پہ میں کہوں گا ہے. اور اس چیلنج کو لیٹ اس سی کہ یہ چیلنج کیا ہے اور اس چیلنج کو کس طرح سے ہم فیس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم یہی بات کریں گے کیونکہ جو ہماری ڈیولپمنٹ پلاننگ کا جو بیسک ایسنس ہے, کہ بیسک تھیم ہے کہ وی وانٹ ٹو میک دا پیپل آف پاکستان مور کمفرٹیبل, وی وانٹ ٹو میک دا پیپل آف پاکستان ہیپی, We want to make the people of Pakistan satisfied. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم
جو ہمارا اس وقت پاکستان کا جو ون آف دا میجر ایشو از کہ جو موسٹ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بیک بون آف ایشوز ہے پاورٹی. تو لیٹس ہیو like a discussion on this issue. Now before we start our discussion on poverty in Pakistan, I need you to think about it. If you think you can, you can. And if you think you can't, you can't. Now what do you think about it? Now this is really very important, that your perception, how you think about the situation. Now if you think that, yes, I can do it, I can do it, God help us. And if you think, no, this is not possible, I cannot do this thing, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ میں کس پرابلم میں پھنس گیا, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے لیے بہت سے مشکلات ہو جاتی ہیں. اور اسلام میں جیسے ہے کہ مایوسی گناہ ہے, یہاں تک کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے. تو مایوس بالکل نہیں ہونا. ایز اے مسلم, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ہم نے بالکل مایوس نہیں ہونا. ہم نے بہت آپٹیمسٹک ہونا ہے, ہم نے برائٹ سائڈ کو دیکھنا ہے. وی نیڈ ٹو فوکس مور آن آر اسٹرینتھس. آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, آدھا گلاس خالی نہیں کہنا. اور جب ہماری یہی سوچ ہوگی کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, آدھا خالی نہیں کی, اگر ہم آدھا خالی کی بات نہیں کریں گے, ہم آدھے گلاس بھرے کی بات کریں گے, تو ڈیفینیٹلی God blessing is always with us. So I always say one thing, problem is not a problem. The way we see the problem is the real problem. So we need to improve the way we look at our problems. پرابلم اتنی بڑی نہیں ہوتی. وی لائک فار ایگزامپل جو ہم اپنے ملک میں پرابلمز دیکھ رہے ہیں, پاورٹی کی پرابلم دیکھ رہے ہیں, تو پاورٹی کیا دنیا میں کہیں اور نہیں ہے؟ پاکستان سے زیادہ پاورٹی بھی ہے. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پاکستان سے کہیں زیادہ پاورٹی ہے, لیکن وہ بھی بہت سارے ملک ہیں دنیا میں جہاں پہ انہوں نے پاورٹی تھی اور ابھی ان نے اس ایشو کو مینج کیا ہے. اینڈ دوز کنٹریز آر ناؤ دا موسٹ ایڈوانس رچ کنٹریز آف دی ورلڈ. تو ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, وی اسٹرانگلی بلیو دیٹ کہ we have a very wonderful optimistic thinking, and we can do whatever we want, of course under the boundaries of Islam and under the rules and regulations. جو ہم کرنا چاہتے ہیں, so the only thing is required here is we need to have a positive attitude and behavior. Now let's walk barefoot through the world of poverty. So let's have a very quick visit of poverty, and the first thing I would like to comment on, that it would be nice if the poor were to get even half of the money that is spent in studying them, according to Bill Vaughan. Now let's discuss this statement. Now this is really very important. There is like, for example, there are many conferences, national, international conferences going on poverty. And then of course, so here we are not only talking about Pakistan, we are also talking about all the countries of the world. Particularly we are talking about the poor countries of the world. And then یہاں پہ فوکس یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم بہت پیسہ جو خرچ کرتے ہیں, ہم بے تحاشا پیسہ خرچ جو کرتے ہیں پاورٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے, تو اگر ہم صرف اس کا ہاف جو پیسہ ہے, ہاف جو منی ہے, وہ اگر ہم اگر ہم پور کے اوپر سپینڈ کریں تو ان کی حالت کو ہم کافی حد تک بدل سکتے ہیں, بہت بہتری لا سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس لیکچر کے تھرو آئی تھنک کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاورٹی کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب آپ پاورٹی پہ بات کریں گے, آپ اس کے اوپر ایشوز پہ بات کریں گے, تو سولوشنز کی بات ہوگی. آف کورس ہماری لانگ ٹرم ہماری اسٹریٹجیز وہیں سے بن رہی ہیں جب ڈسکشنز ہوں گی, برین اسٹارمنگ ہوگی. لیکن جو ایک ان لمیٹڈ, ایک بہت زیادہ پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے, میں وہاں پہ بات کر رہا ہوں. تو اگر ہم اپنے ایکسپنسز کو
جو کہ میں جہاں پہ کہوں گا کہ جہاں پہ بہت زیادہ بہت ایکسٹرا ایکسپینسز کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ضرورت سے زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے ان پاورٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے، تو اس پیسہ کو تھوڑا سا اس ایکسپینس کو کم کر کے تو جو پیسہ وہاں سے سیو ہوتا ہے وہ اگر پور کے لیے استعمال کیا جائے تو پوری دنیا میں ہم پاورٹی کی جو سچویشن ہے اس وقت کرنٹ، اس میں ہم ایک بہتری، ایک پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ اسلام میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ The upper hand is better than the lower hand. That is, he who gives in charity is better than him who takes it. این اسلامی بات کہ جو ہاتھ دینے والا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے کوشش کریں کہ ہم دینے والا ہاتھ بنیں، بجائے یہ کہ ہم جو ہے ہمیشہ لینے والے یا مانگنے والے بنتے رہیں۔ سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ۔ تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آج کا جو لیکچر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پلاننگ کی، ایڈمنسٹریشن کی، تو ڈیفینیٹلی پلانز میں یہ باتیں ایز اے پرو ایکٹیو پلانر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کو چینج کریں۔ ہم بجائے ہم مانگنے کے یا ریکویسٹ کرنے کے دوسرے سے، ہم دینے والے کیوں نہیں بنتے؟ اور اس کے لیے آف کورس ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پاورٹی کیا ہے، پاورٹی کے آف کورس روٹ کازز کیا ہیں اور اس کے سولوشنز کیا ہیں، کیونکہ جب تک ہم روٹ کازز کو ڈسکس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی پلاننگ کو، اپنی ایڈمنسٹریشن کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم ڈیولپمنٹ پلاننگ کی بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں سمٹمز پہ نہیں جانا، ہم نے روٹ کازز پہ جانا ہے۔ صرف کتابی باتیں کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ہمیں تھیوری کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریالٹی کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بک کیا کہتی ہے، ہماری تھیوری کیا کہتی ہے اور ایک گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ تو تھیوری اور پریکٹس کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ what are the ways کہ کس طرح سے پاورٹی کو کم کیا جائے۔ لیکن ڈیفینیٹلی پاورٹی کو کم کرنے کے لیے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان روٹ کازز کو انڈرسٹینڈ کریں جو کہ پاورٹی بننے کی وجوہات ہیں، ان کو پہ بات کریں آج، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کے سلوشنز کیا ہیں، ہم کس طرح سے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ آف کورس ہمارے جتنے بھی پلانرز ہیں یہ چیز ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی if we are able to be successful here. Now according to Wikipedia, poverty is of two types: absolute poverty and relative poverty. So absolute poverty کیا ہوتی ہے؟ It is a lack of basic human needs like clean water, nutrition, healthcare, education, clothing and shelter. تو یہ ہماری بیسک نیڈز میں آ جاتی ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ایبسولوٹ پاورٹی کی تو آف کورس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی بیسک نیڈز کی کہ لائک فار ایگزامپل پانی اور کھانے کے بغیر آف کورس ون کین ناٹ سروائیو۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاورٹی، تو ایبسولوٹ پاورٹی میں یہ چیزیں جو یہاں پہ ہم نے بات کی کہ صاف پانی ہے، نیوٹریشن ہے، آپ کی غذا ہے، آپ کی ہیلتھ کیئر ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کا پہننے کے کپڑے ہیں، اینڈ دین آف کورس آپ کا شیلٹر، آپ کی جو پروٹیکشن ہے۔ تو یہ چیزیں اگر لیک کریں گے ہم تو اٹ مینس کہ ہم ایبسولوٹ پاورٹی میں ہیں according to Wikipedia. And number 2 type of poverty is relative poverty. The condition of having fewer resources or lesser income as compared to others within a society or a country or as compared to worldwide averages. Now this is very interesting. کیونکہ جب آپ relative poverty کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کا اس چیز کے ساتھ کیا ایک ریلیشن ہے، ریلیونس ہے۔ like here we are comparing کہ like for example کہ پاکستان میں
پر کیپٹا انکم کیا ہے اور ایک دوسرے کنٹری میں, ہمارے نیبرنگ کنٹری میں پر کیپٹا انکم کیا ہے, ایک کسی ایڈوانس کنٹری میں پر کیپٹا انکم کیا ہے, تو مختلف کنٹریز کی پر کیپٹا انکم نکال کے پھر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. دس از ون وے. اور فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی سوسائٹی کے اندر, ایک ہی علاقے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انکم میں کوئی ویریشنز تو نہیں ہے. کسی خاص علاقے کے لوگوں کی سیلری جو ہے وہ کوئی زیادہ ہے یا کم ہے دوسرے ریجن سے ود ان اینی پروونس اور ود ان پاکستان. تو ایون اس کو ریجنل لیول پہ, اس کو پروونشل لیول پہ, اس کو نیشنل لیول پہ اور اس کو ایک ورلڈ وائڈ لیول پہ بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے. تو ایوریجز کیا ہیں؟ تو جب آپ اس کو ایوریجز دیکھتے ہیں تو اٹ مینس کہ اگر آپ ایوریج میں آپ کو ہوتا ہے کہ اگر آپ باقیوں سے ان کمپیریزن آپ کو کم جو ہے فیسلٹیز مل رہی ہیں, آپ کی جو انکم ہے وہ باقیوں سے کم ہے ان کمپیریزن, تو دیٹ از کالڈ ریلیٹو پاورٹی. تو اٹ مینس کہ آپ کمپیریزن کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو کوئکلی ہم اس کو ریویو کرتے ہیں سلائیڈ کو کہ ایبسولوٹ پاورٹی میں جو بیسک نیڈز ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اگر وہ لیک کرتی ہیں یا وہ مسنگ ہیں تو دیٹ از کالڈ ایبسولوٹ پاورٹی. اور جب آپ اپنی انکم کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دوسروں سے زیادہ ارن کر رہے ہیں یا دوسروں سے کم ارن کر رہے ہیں, دیٹ از کالڈ ریلیٹو پاورٹی. Now, World Bank defines poverty as poverty includes low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one's life. Now you see that the definition of World Bank regarding poverty is comprehensive. This definition given by World Bank is one of the most authentic definitions on poverty. Now it includes almost all areas. Now let's have a quick argument on it. Now here the World Bank is talking about low levels of health and education. Like for example, health facilities جو ہیں وہ یا تو نہیں ہیں یا بہت کم ہیں. اسی طرح سے جو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں, جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سٹیز میں ہاسپٹلز جو ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کتنے ہیں, ایون اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بھی بات کرتے ہیں. اور جب آپ جو رورل ایریاز میں, ریموٹ ایریاز میں آپ موو کرتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی کیا سچویشن ہے. اینڈ دین ایجوکیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ کتنے, لائک فار ایگزامپل ہمارے جو بچے بچیاں ہیں پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, تو کیا جتنی پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کے حساب سے, گروتھ ریٹ کے حساب سے کیا ہمارا پبلک سیکٹر پرٹیکولرلی اسی طرح گرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہاں میں پبلک سیکٹر پہ زیادہ فوکس کروں گا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آف کورس پرائیویٹ سیکٹر میں آف کورس جو لو انکم لیول گروپ ہے ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ اگر ان کے 3-4 بچے ہیں تو وہ ان کو ایجوکیشن دلا سکیں, یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر خدا نہ خواستہ فیملی ممبرز کو 2-3 کو اگر آف کورس جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو ہم جب پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پبلک سیکٹر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اور اسی طرح جو ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے, وہ کیا اویلیبل ہیں یا نہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہمیں سچویشن نظر آتی ہے پاکستان میں کہ سٹیز میں تو کچھ حد تک فیسلٹیز اور اسکولز اور کالجز, یونیورسٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز, ہیلتھ کیئر سینٹرز جو ہیں اویلیبل ہیں, لیکن ریموٹ اور رورل ایریاز میں یہ کافی بڑا ایک ایشو ہے. اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ پور ایکسیس ٹو کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن. ناؤ کلین واٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایون اگر ہم کیپٹل کی اسلام آباد کی بات کریں پاکستان میں تو آپ جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, گوگل یا یاہو پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلین واٹر کی سچویشن اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا وہاں پہ کیا ہے. کہ جو آپ کے گھر کے نلکے میں جو پانی آتا ہے, آپ اگر اس کو ایک جگ میں, اگر آپ گلاس کے جگ میں اگر
دیکھیں اس کو ڈال کے تو آپ اس کو پینے سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھ لیں ذرا غور سے تو آپ کو اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا کلین ہے. آف کورس اسلام آباد کے اندر فلٹریشن ڈرنکنگ جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ لگائے گئے ہیں, بٹ آف کورس جتنی زیادہ پاپولیشن ہے اس کے حساب سے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اور نا یہ تو صرف کیپٹل کی بات ہو گئی. نا پورے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں جو میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے یا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس علاقے کی, وہ ظاہری بات ہے دے آر ریسپانسبل ٹو پرووائڈ کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن ٹو دی کمیونٹی, ٹو دی پیپل آف دیٹ ایریا, پرٹیکولر ایریا. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کلین واٹر اور سینیٹیشن کے بہت بگ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں النس کی, سکنس کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو سب سے بڑا ہمیں ایک روٹ کاز نظر آ رہا ہے کہ ان کلین واٹر یا ان ہائیجینک پانی کے استعمال کی وجہ سے, یوزیج کی وجہ سے بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ, اینڈ دین دا نیکسٹ از ان ایڈیکویٹ فزیکل سیکورٹی اینڈ لیک آف وائس. Now اس میں ورلڈ بینک فوکسز کہ جو ایک تو جو فزیکل سیکورٹی آف کورس اٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک, اینڈ دین لیک آف وائس. So when we talk about a lack of voice, it means according to World Bank that do you have that freedom of speech? So if we have that, do we have that freedom of speech or not? کہ کیا ہم اپنی آواز جو ہم کہنا چاہتے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر we have that freedom of voice, we have that freedom of speech, تو it means that کہ جی situation is good. لیکن اگر ہماری voice, ہم جو بھی پرسن جو بھی بات کہنا چاہتا ہے اگر اس کو روکا جائے گا تو that is also called poverty. And then insufficient capacity and opportunity to better one's life. کہ آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ انسفیشینٹ کیپیسٹی ہے یا اپرچونٹیز بہت کم ہیں کسی بھی پرسن کے لیے. کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان امپلائمنٹ ریٹ کی تو پاکستان میں ایک آبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ ان کو یہ امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں کہ وی ہیو ایجوکیٹڈ unemployed youth in Pakistan as well, and of course it is not possible, یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ it is not possible for any government in Pakistan to provide all like employment opportunities to all the people of Pakistan, all employed and skilled people of Pakistan. This is not possible. Right? So what is the solution? Of course the solution is the private sector, the investors, the foreign investors, the local investors. So we need to take necessary measures. وہ آگے ہم بات کریں گے سولوشنز میں, لیکن یہاں پہ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوکل لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا جائے, مارکیٹنگ کی جائے, پریزنٹیشنز دی جائیں تاکہ لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں اور ایک امپلائمنٹ اپرچونٹیز پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے یہاں پہ جنریٹ ہو تاکہ پیپل آف پاکستان they should get what they deserve. Information. Now let's have a brief look at the poverty situation in Pakistan. So poverty in Pakistan is a growing concern as we have already discussed, and then according to facts 17.2% of the total population of Pakistan lives below the poverty line, which is the lowest figure in the history of Pakistan. And then what is the criteria of poor in Pakistan? It is less than $2 per day. تو جب ہم بات کرتے ہیں $2 پر ڈے تو لائک فار ایگزامپل اس وقت جو ڈالر ہے اس از لائک 104 سے 106 روپیز کے درمیان $1 ہے اس وقت کرنٹ. Now اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ it is 104 روپیز تو 104 روپیز means that $2 means that it is 208 روپیز پر ڈے. تو لیٹس لک ایٹ دی ویری پور پیپل ان پاکستان کہ جو پاکستان میں جو غریب سے غریب تر جو لوگ ہیں کیا وہ 208 روپے پر ڈے ارن کر رہے ہیں کم از کم؟ آف کورس دا آنسر از یس کہ 208 روپے سے
بھی بہت کم. لائک فار ایگزامپل دیر آر مینی ایگزامپلس کہ 50 روپے 60 روپے 70 روپے 30 روپے 40 روپے پر ڈے ارن کیا جا رہا ہے. تو اٹ مینس کہ اگر $2 پر ڈے، اگر اس وقت جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 208 روپیز پر ڈے سے اگر کم کوئی ارن کر رہا ہے تو میننگ دیٹ کہ وہ بلو دی پاورٹی لائن میں فال کر رہا ہے پرسن. Now poverty is multi-dimensional. So inadequate access to insurance opportunities. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا جو ہمیں یہاں پہ ایک کنسرن نظر آتا ہے کہ ایک تو لیک آف اویئرنیس بھی ہے. انشورنس کا کانسیپٹ اتنا پاپولر نہیں ہے ابھی تک کہ لائک فار ایگزامپل وین وی ٹاک اباؤٹ ایڈوانس کنٹریز تو وہاں پہ آلموسٹ in every field having insurance is mandatory. Like for example car insurance کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں کار انشورنس از مینڈیٹری. کار انشورنس کے بغیر یو کین ناٹ ڈرائیو اے کار. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو سو ان ایڈیکویٹ ایکسیس ٹو انشورنس اپرچونٹیز، تو ایک تو لیک آف اویئرنیس ہے اور جو انشورنس اپرچونٹیز ہیں اس تک رسائی نہیں ہے لوگوں کی. لائک موسٹ آف دی پیپل ڈونٹ نو. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، لیک آف اویئرنیس اباؤٹ انشورنس اپرچونٹیز نمبر 1. اور دوسرا جن کو معلوم ہے ان کو اتنا ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اپرچونٹیز کی طرف اس کو وہ حاصل کر سکیں، اس کو فائدہ اٹھا سکیں. تو آف کورس یہ ایڈمنسٹریشن اور پلانرز کا کام ہے کہ وہ جو برج ہے اس کو کریں کہ جو ایکسیسیبلٹی ہے ایشوز ہیں ان کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، جو بھی ہم پلانرز اور ایڈمنسٹریٹرز کی یہاں بات کرتے ہیں. And the next is over 50% of the rural population in Pakistan is landless. Over 40% of them are poor. تو 50% سے زیادہ جو پاکستان میں جو دیہی آبادی ہے وہ ان کے پاس زمین نہیں ہے، اور ان میں سے جو 40% جو ہیں وہ انتہائی پور ہیں، ویری پور. And then there is lack of education. Of course, this is a big problem in Pakistan that پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن جو ہے، لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور آف کورس اس کے لیے مختلف لیولز کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے، کی جاتی رہی ہے، بٹ اسٹل دیر از اے بگ ایشو آف لائک ایجوکیشنل اپرچونٹیز ان پاکستان. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ جس طرح ہے اس حساب سے ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز گرو نہیں کر رہے، پرٹیکولرلی ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان. تو جب پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اس حساب سے ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کی جو ہے ایکسپینشن نہیں ہو رہی، گروتھ نہیں ہو رہی، تو ڈیفینیٹلی پھر ایڈمیشن کہاں لیں گے لوگ. تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کا اے گریڈ ہے یا کسی کی فرسٹ ڈویژن ہے تو وہ لوگ تو ایڈمیشن لے پاتے ہیں، لیکن جو سیکنڈ ڈویژن جو اس سے کم کچھ نمبر ہوتے ہیں ان کے، سو دے آر انیبل، موسٹ آف دیم دے آر انیبل ٹو گیٹ ایڈمیشن، کیونکہ اتنا زیادہ میرٹ بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ نمبر آف سیٹس لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور جو ایوریج جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایوریج مارکس ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ایڈمیشن لیں، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی ایجوکیشنل فیسلٹیز کو، ایجوکیشنل اپرچونٹیز کو، اپنے ایجوکیشنل سیکٹر کو ایکسپینڈ کریں، گرو کریں، تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل سکے. سو ایجوکیشن کو ایز اے رائٹ لینا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کی ایز اے رسپانسبلٹی ہے، اور پیپل آف پاکستان کا ایجوکیشن ایز اے رائٹ ہے کہ ان کو یہ رائٹ ڈیفینیٹلی ملنا چاہیے. پور ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر اینڈ بیسک انفراسٹرکچر. The poor are less likely to access health facilities. So there is poor access to health care and basic infrastructure. تو health care, hospitals اور اسی طرح کی جو health centers ہیں وہاں پہ جو accessibility کے issues ہیں، particularly جیسے ہم نے بات کی کہ rural areas میں. And then social groupings such as caste, برادریز etc. determine access to services and economic opportunities. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو پاکستان میں برادری سسٹم اور یہ جو کاسٹ سسٹم جو ہے اس کے اوپر بہت فوکس کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ خاص برادریز کو اور کچھ خاص کاسٹ کو جو ہے وہ سروسز اور اکنامک اپرچونٹیز زیادہ حاصل ہوتی ہیں اور کچھ کو نہیں.
اس طرح سے اتنی بہتر اپرچونٹیز ایکسیس نہیں ہوتا. تو ایک قسم کی جو ڈسکریمنیشن ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیفینیٹلی پاورٹی جو ہے وہ اس میں انکریز ہوتا ہے. Now let's have a quick look on poverty and gender. اور جب ہم پاورٹی اینڈ جینڈر کی بات کرتے ہیں تو آلموسٹ 52% آف دی پاپولیشن آف پاکستان کمپرائزز آف فیمیلس. تو جب آپ فیمیلس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میجورٹی آف دی پاپولیشن کمپرائزز آف فیمیلس. تو 52% کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ 48% آر میلز اینڈ 52% آر آلموسٹ فیمیلس. اور اس وقت جو پاورٹی کی سچویشن ہے وہ فیمیلز میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. لیٹس ہیو کوئک لک آن سم آف دی پکچرز کے جو مختلف جو نیڈی لوگ ہیں اور جہاں پہ یہ مختلف لائک فار ایگزامپل اگر کوئی آٹا ہے کوئی چینی ہے جو بیسک نیڈز جب اس کے لیے جو گورنمنٹ لیول کے اوپر یا جو لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیپل آف پاکستان کو تو یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی لمبی کیو آپ کو نظر آ رہی ہے. Now let us have a quick look on the causes of poverty in Pakistan. There are of course many causes, but here we will discuss the major causes of poverty in Pakistan, and the first one is population pressure. کہ پاکستان کی جو population growth rate ہے وہ بہت ہائر سائڈ پہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز آف دی ورلڈ. اگر ہم ایڈوانس کنٹریز کی بات کرتے ہیں جیسے ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا میں لائک فار ایگزامپل ایک جو کپل ہے اس کا فرسٹ بیبی کے بعد سیکنڈ بیبی اگر وہ لائک فار ایگزامپل سیکنڈ بیبی جو ہے اس کے لیے باقاعدہ یو نیڈ ٹو گیٹ دی پرمیشن فرام دی گورنمنٹ آف چائنا اینڈ دین اس کے لیے آپ کو پینلٹی پھر پے کرنی پڑتی ہے اگر آپ سیکنڈ بیبی آپ کا ہوتا ہے. تو اسی طرح دیر آر سرٹن لائک ریسٹرکشنز ایڈوانس کنٹریز میں. دوسری کنٹریز کی جب ہم بات کر دیں گے ادر دین چائنا تو وہاں پہ زیادہ تر میں ریسٹرکشنز نہیں ہیں, بٹ آف کورس ایک اویئرنیس لیول ہے کہ فار ایگزامپل کہ کتنی نمبر آف پرسنس کو آپ اپنی فیملی میں سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو بہتر فیسلٹیز دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ایجوکیشن, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہیلتھ, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ادر فیسلٹیز. تو وہ ایکسیسیبلٹی کیسے ہوگی, ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کوالٹی آف ہیلتھ کیسے دیں گے اگر نمبر آف جو فیملی ممبرس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو انکم ہے ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو ریسورسز اور انکم ہماری اتنی ہی ہے, اور اگر نمبر آف فیملی ممبرز انکریز ہوتا ہے سائز تو وہ ڈیفینیٹلی جو انکم ہے وہ اس طرح انکریز نہیں ہو رہی. تو جب انکم جو ہے وہ کم ہے اور نمبر آف فیملی سائز زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, باقی فیسلٹیز پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جینڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز انفارچونیٹلی دیکھی گئی ہے ان سم کیسز کہ جو فیمیلز جو ہیں ان کی بجائے میلز کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ ان کی ایجوکیشن ان کی ہیلتھ کو زیادہ فوکس کیا جائے تاکہ یہی جا کے آگے فیملی کا ہیڈ اور فیملی کے لیے ایک سپورٹ بنے گا ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیمیلز کو اگنور کیا جا رہا ہے, لیکن ایک بیلنس ہمیں الائنمنٹ نظر نہیں آ رہی کہ فیمیلز اور میلز کو پھر ایکولی ٹریٹ کے بھی ایشو آ جاتے ہیں. اور اس کی روٹ کاز یہی ہے کہ ہمارے جو انکم ہے, انکم کے جو سورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, اور نمبر آف پارٹیسپینٹس جو ہمارے گھر کے زیادہ ہوتے ہیں, نمبر آف فیملی ممبر زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کوالٹی پہ. مٹیریلزم آف کورس اس وقت جب ہم ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل کہ ایک پرسن جو ہے وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ لائک فار ایگزامپل ایک ہمارے ہاں جو ہم جب کلچر کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ایک جو بڑی عجیب سی چیز جو بڑی آئی تھنک اس کے بارے میں ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی کہ ہم لائک فار ایگزامپل what is the success criteria in our country. Now ground reality پہ آ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس پرسن کو سکسیسفل کہا جاتا ہے؟ یقیناً جب ہم آئیڈیل بات کرتے ہیں, ہم جب بات کرتے ہیں ایک اپنے مورل ویلیوز کی, ایتھکس کی بات کرتے ہیں, ہم میں سب سے بلند وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہیں.
لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں پاکستان میں تو ہمارے ہاں اس پرسن کو زیادہ سکسیسفل کہا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, اتھارٹی ہے. تو جب میٹیریلسٹک قسم کی ہماری اپروچ ہوگی تو دیٹ از آف کورس کہ پھر جو ویلتھ ہے یا جو پیسہ ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں, کچھ لوگوں کے ایک مائنورٹی گروپ کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے, زیادہ پاور ہوتی ہے, زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں, تو وہ ایک عجیب قسم کی ایک دوڑ, ایک کشمکش, ایک افراتفری کی سچویشن ہے. تو میٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے. سکسیس کرائیٹیریا ڈیفینیٹلی ایز اے مسلم یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک اچھی تربیت دینی ہے اپنے بچوں کو, ہم نے ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, ان کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو پازیٹیو کرنا ہے, ہم کو ان کو ایجوکیشن دینی ہے, ہم نے ان کو ایک اچھی ہیلتھ دینی ہے تاکہ وہ اپنے فیوچر میں جا کے ایک اچھے انسان بنے اور اس سوسائٹی کا ایک پازیٹیو پارٹ بنے. شارٹیج آف کیپٹل, آف کورس فائنانشیل کنسٹرینٹس ہیں بہت جب ہم بات کرتے ہیں کہ آف کورس لیک آف فائنانشیل ریسورسز. بجٹس جب ہم آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو جب آپ پلانس بنا رہے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ پلاننگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو منی فار دیٹ. آپ نے چاروں طرح کے ریسورسز جو ہم نے بات کی, ہیومن, فائنانشیل, فزیکل, انفارمیشن, تو ان چاروں ریسورسز کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو منی. تو جب آپ کا کیپٹل شارٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان تمام ریسورسز, ان کی یوٹیلائزیشن پہ, اپنی ہائرنگ پہ, اپنے فنکشنز پہ, اپنے تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر, ٹاسک کے اوپر آپ کو کافی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ آف کورس انکریزز پاورٹی ان پاکستان. ان امپلائمنٹ آف کورس اسٹریٹ کہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پاورٹی لائن میں, بلکہ بلو پاورٹی لائن میں آ جاتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت میجر روٹ کاز ہے پاورٹی ان پاکستان. دا نیکسٹ ون از لو لٹریسی ریٹ. جیسے ہم نے پہلے بات کی, ایجوکیشن پلیز اے کی رول, اے وائٹل رول. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے, اس کی اکنامک گروتھ کے لیے, کسی بھی سوسائٹی کی مورل ویلیوز کے لیے, کسی بھی خاندان کی امپرومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ دیٹ family, that community, that country must be literate. ہائر سائڈ پہ ہونا چاہیے. لیکن لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پاورٹی انکریز ہو رہی ہے, کیونکہ جب لٹریسی ریٹ کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اویئرنیس لیول کم ہوگا, اور جب اویئرنیس لیول کم ہوگا تو وہ پرابلمز جو آسانی سے سالو کیے جا سکتے ہیں وہ سالو نہیں ہو پاتے, کیونکہ بیکاز آف illiteracy. اینڈ دین لارج اسکیل امپورٹ. آپ اگر بہت بڑے لیول پہ پاکستان سے چیزیں امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پاکستان کے اندر نمبر آف ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. پاکستان کے اندر جو ایک جب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل کی, پیسے کی موومنٹ جو ہے ود ان پاکستان وہ کم ہو جاتی ہے. تو وہ لارج اسکیل امپورٹ کو اسی لیے اس کو ہم حالی ریکمینڈ نہیں کرتے, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان کی اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جائے, اور پاکستان کی جب ضرورتیں پوری ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو دیٹ از گڈ فار دا کنٹری کہ فارن ایکسچینج آپ ارن کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کیے بغیر اگر آپ چیزوں کو امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لالچ میں کہ آپ کو باہر سے زیادہ پیسہ ملے گا, زیادہ ڈالرز ملیں گے, تو ڈیفینیٹلی دیٹ از اگین کریٹنگ ان امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی انکریز کا ایک سبب بن رہا ہے. Now let us have quick look on the effects of poverty in Pakistan. Now these pictures are self-explanatory. یقیناً اس پکچر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں مختلف کوشچنز آ رہے ہوں گے. یقیناً اس پکچر کو دیکھ کر آپ گہری سوچ میں چلے گئے ہوں گے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس پرسن کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایسے آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو روڈ پہ یا کسی میدان میں یا کسی سائٹ پہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور یہ ایک ایکسٹریم جو ہے پاورٹی کی سچویشن میں. فیو مور پکچرس کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ کوڑے کرکٹ میں سے بچے جو ہیں وہ جو ایک مڈل انکم یا ہائی انکم لیول کلاس ہے
تو جب وہ اپنا کوڑا ڈسپوز آف کرتے ہیں تو وہ جو کوڑا کہیں پہ ظاہری بات ہے کہ کسی جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہاں سے یہ بچے اس کوڑے میں سے کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں یا اس میں سے کاغذ اٹھا رہے ہیں ان کو بیچنے کے لیے کوئی یا پھر کوئی کھانے کی ایسی چیز اس میں ان کو مل جائے تو اس کے لیے وہ دے آر سرچنگ. اینڈ دین اف یو سی کہ جی کتنی ایک کیمپس ہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے لائک پاکستان میں میجورٹی جو پیپل ہیں ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو لوگ کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ناؤ یو سی کہ یہ ایشوز ہیں کہ لوگ کیمپس میں یا اس طرح اوپن ایریاز میں رہنے پہ مجبور ہیں. آئی تھنک اس پکچر کے اوپر آپ خود اگر اس کو غور سے دیکھیں کہ ایک خاص طور پہ جب آپ اس بچی کی جو آئیز کو اور اس کے فیشل ایکسپریشنز کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ تکلیف میں ہے. آئی تھنک کہ ایک پرسن کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب خاص طور پہ اس بچے کی ہم بات کریں گے کہ یہ کتنی تکلیف میں ہے کتنی پرابلم میں ہے. اینڈ دین آف کورس پاورٹی کی وجہ سے کرائمز جو ہیں بہت زیادہ آف کورس اس میں انکریز ہو جاتے ہیں کیونکہ جیسے ہم بات کرتے ہیں مرڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تھیفٹ کی کہ جو پاورٹی انکریز ہوتی ہے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں کا جو ایک لائف سٹائل ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے اور وہ بلو پاورٹی لائن جانا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 1 ان کے پاس اپنی سروائیول کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ کیا کریں اپنی لائف کو وہ ایک سروائیول کے ایشو بن جاتے ہیں. ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی جب بہت زیادہ پاورٹی ہوتی ہے تو لائک فار ایگزامپل تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ لائک فار ایگزامپل کہ وہ لوگ کرائم کی طرف موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں لائک فار ایگزامپل مرڈرز اینڈ تھیفٹس. اینڈ دین آف کورس جو لوگ اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتے پاورٹی کو تو وہ اپنے آپ کو لائک ڈرگس کی طرف وہ جانے کے ان کے ایک نیگیٹو جو ایک دیکھا گیا بہت ایکسٹریم نیگیٹو افیکٹ پاورٹی کا کہ لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. سو دے وانٹ ٹو ہیو اے اسکیپ. وہ اسکیپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس سچویشن میں اس ورس سچویشن سے وہ اسکیپ کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرگس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاورٹی کو ریڈیوس کریں پاورٹی کو مینیج کریں. الٹریسی آف کورس کہ پاورٹی کی وجہ سے اسکولز ہمارے ایک تو کسی نہ کسی لائک فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز یا تو ہیں نہیں ہیں یا اگر اسکول ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی اس قسم کے نیگیٹو قسم کے لوگ ہیں جو کہ ان اسکولز کو وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کرنے دے رہے یا ان کو وہاں پہ اسکولز اگر بنا دیے گورنمنٹ نے اور بعد میں ان کو ڈسٹروائے کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیٹ از انکریزنگ الٹریسی. تو الٹریسی کی وجہ سے بھی ڈیفینیٹلی ایک پاورٹی جو ہے تو ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر بہت پور ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. Now let's move toward the solution to poverty, and the first thing is poverty will never end unless there are real solutions to end it. Real solutions. Poverty is the ground reality. تو ground reality کو سامنے رکھ کر ہم real solutions کی بات کریں گے. ہم اگر real solutions کی بات نہیں کریں گے تو poverty کو end کرنا ممکن نہیں ہے. And let's have a look on those real solutions to end poverty. The first is the full equality between men and women in public as well as private areas of life. کہ سب سے پہلے equality, no discrimination, کہ equality ہونی چاہیے men women میں کہ بالکل برابری کی بنیاد پر پبلک میں بھی اور پرائیویٹ ایریاز آف لائف میں مین اینڈ ویمن کو بالکل ایک ایکول رائٹس ہونے چاہیے. ون تھنگ. سیکنڈلی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ 52% آف پاپولیشن آف پاکستان کمپرائزز آف فیمیلز. تو اگر ہم ایکوالٹی کی بات نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے میجر جو 52% ہیں
پھر ہم ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ اینڈ دیز ڈیز وی سی دیٹ کہ فیمیل پارٹیسپیشن ہیز ریئلی انکریزڈ اے لاٹ ان ایجوکیشن, آن ویریس جابس, ان پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر. بہت انکریجنگ پارٹیسپیشن ہے اس وقت فیمیلز کی پاکستان میں. End of child labor under the age of 16 with the creation of a subsidy for scholarship. 16 سال سے کم جو چائلڈ لیبر ہے اس کو اینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک سبسڈی دیں فار اسکالرشپ, کہ جو پرسنز, جو بچے 16 سال سے کم عمر میں وہ لیبر کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو ان کو ایک سبسڈی دی جائے تاکہ وہ سبسڈی, لائک فار ایگزامپل کہ ایک بچہ جو اپنے انڈر ایج ہے, جو 16 سے کم سال کا ہے, 16 ایئر سے کم کا ہے, تو اس کو بجائے یہ کہ وہ چائلڈ لیبر میں جائے, اس کی جو ایک سبسڈی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ان کو دے سکتی ہے فیملی کو, کہ بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن کو جاری رکھے گا اور ایک کچھ اماؤنٹ اس کے گھر والوں کو دی جا سکتی ہے تاکہ وہ ان کی جو گھر کی نیڈز ہیں, کیونکہ بچے کیوں جاب کر رہے ہیں, کیوں چائلڈ لیبر میں جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے گھر کے اندر آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, ان کے گھر کے اندر چولہا جلانے کو کچھ نہیں ہے, لکڑی نہیں ہے, کچھ ان کے گھر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, تو وہ پھر ان کی ارننگ کہاں سے ہوگی. سو دیٹ از وائی بچے, بوڑھے, میل فیمیل اگر کام کر رہے ہیں تو دیر آر ریزنز, یہ لوگ شوقیہ کام نہیں کر رہے, تو دیر آر ریزنز. تو اگر ان کو سبسڈی دی جائے تو ڈیفینیٹلی ان بچوں کو ہم ایجوکیشن کی طرف انشور کر سکتے ہیں, ان کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں. دا گارنٹی آف شیلٹر, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, food and drinking water as basic human rights that must be provided to all. تو گارنٹیڈ قسم کی ہم شیلٹر دیں کہ ہم, ٹھیک ہے پاکستان میں we have limited resources, لیکن پھر بھی ایک حد تک ہم ویری پور پیپل جو ہیں ان کو شیلٹر, ایٹ لیسٹ ان کو پروٹیکشن دی جائے, ان کو شیلٹر دیا جائے, ان کو بیسک جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں ان کو دی جائیں. سو دس کین امپروو دا سچویشن. A total redistribution of idle lands to landless farmers. ایک ٹوٹل ریڈسٹریبیوشن ہے جو ان لینڈ کی جو فارغ ہیں, جن کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا, جن کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے, تو وہ ان فارمرز کو دیے جائیں, ان کسانوں کو دیے جائیں جن کے پاس زمین نہیں ہے. فارم ٹو مارکیٹ روڈز, ویری امپورٹنٹ سجیشن, کہ جو ہمارے فارمز ہیں, جو ہمارے کھیت ہیں گاؤں میں, ان کھیت سے لے کے جو مارکیٹ تک جو ہیں روڈز کے انفراسٹرکچر کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ منیمم ٹائم میں کراپس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ سکیں, تو وہ ٹائم ڈیلیز اور وہ جو باقی جو ہرڈلز ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے, اینڈ دیٹ کین امپروو دا سچویشن. واٹر اویلیبلٹی تھرو بیٹر مینجمنٹ آف اریگیشن سسٹمز ان پاکستان, کہ واٹر اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اریگیشن سسٹم کو اسٹرانگ کریں. کریڈٹ ٹو فارمرز بائی فارمل بینکنگ سسٹم, فارمرز کو اسمال اینڈ میڈیم ٹرمز لونز دیے جا سکتے ہیں پاکستان میں, فارمل بینکنگ سسٹم کے ذریعے بھی دیے جا سکتے ہیں سرٹن. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ فارمرز دے گیٹ لون فرام بینکس, اینڈ دین they use those loans, and then they make money, and then they return those loans, and then they can reinvest, and then so this will improve the situation. The next solution to poverty is development of new and upgrading of existing industrial estates. So this is really very important. You know, if we really want to improve the situation, if we really want to eliminate poverty from Pakistan, if we really want to improve and bring positive changes in Pakistan, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ we need to of course develop industrial sector and grow the existing sectors, industries and other sectors. So this will create employment opportunities, creating productive opportunities and empowering the poor.
کہ پروڈکٹیو اپرچونٹیز کو کریٹ کریں اور پور کو امپاور کریں, ڈیلیگیٹ کریں, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں, ان کو اپنی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی, لائک فار ایگزامپل جو پور پیپل آف پاکستان ہیں ان کا فیڈ بیک لیں, ان کا فیڈ بیک لے کے اس فیڈ بیک کو ٹاپ لیول کے اوپر ڈیسیژنز کا پارٹ بنایا جائے. اینڈ آف کورس جب آپ پور پیپل سے فیڈ بیک لے کے آپ اس کو اپنے ڈیسیژنز کا پارٹ بناتے ہیں تو دس گیوز a great sense of responsibility to those poor people. They feel honored, they feel delighted, they feel highly motivated کہ جو بات ہم کر رہے ہیں ٹاپ لیول یا گورنمنٹ لیول کے اوپر اسی بات کو ایجنڈا آئٹم میں شامل کر کے میٹنگز میں ڈسکس کیا گیا اور میجر ڈیسیژن لیے گئے. Improving public sector governance. آف کورس پبلک سیکٹر کے اندر گورننس کے بہت ایشوز ہیں. آج کل ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں کی کرپشن کے بارے میں ہم نیوز دیکھتے ہیں, تو ان کرپشن کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے ود دی ہیلپ آف گڈ گورننس. ریچنگ دا الٹرا پور, اور ویری امپورٹنٹ ہیئر کہ جو ایکسٹریم الٹرا پور لوگ ہیں وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. And of course, revise constitution to give provinces control our resources. تو provinces کو زیادہ liberty کی دینے کی ضرورت ہے اپنے resources کے اوپر control کے لیے. And then revise NFC award, National Finance Commission award is the distribution of financial resources among the provinces of Pakistan by the federal government on annual basis as per بیکورڈنس, ریونیو کلیکشن اینڈ فسکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیسینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از سینٹرلائزیشن آف ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی, تو جب فسکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیسینٹرلائزیشن آپ کریں گے تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وی آر ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دی لو مینجمنٹ اینڈ مڈل مینجمنٹ ان ڈیسیژن میکنگ, ان کے فیڈ بیک کو ہم شامل کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈیسیژن میکنگ کا پارٹ بنا رہے ہیں اور ہم ٹیم ورک کو پروموٹ کر رہے ہیں. Focused education, technical training and development programs. Of course, we need to have highly focused educational programs, particularly in training, technical training programs and development programs. یہاں پہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ what is the difference between training and development. Now, training means learning existing job skill requirement. I repeat کہ ٹریننگ کے اندر آپ کی اس وقت جو کرنٹ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے جو آپ لرننگ کرتے ہیں that is called training. And development is learning future job skill requirement. کہ آپ کی جو آنے والے دنوں میں آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, آنے والے دنوں میں آپ کی جو سکلز کی ضرورت ہوگی اس کو سامنے رکھ کے جو آپ لرننگ کرتے ہیں that is development. So training and development both are very important and they are highly interrelated. اوکے جی, آئی بلیو دیٹ کہ آج کی جو ڈسکشن ہماری ہوئی اس ڈسکشن میں آپ سب نے لرن کیا ہوگا کہ آج ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی پاورٹی کی. پاورٹی کو ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاورٹی, ویکیپیڈیا کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی کہ دیر آر 2 types آف پاورٹی, ایبسولوٹ پاورٹی اینڈ ریلیٹو پاورٹی. پھر ہم نے دیکھا کہ واٹ آر دا روٹ کازز آف پاورٹی ان پاکستان. تو مختلف جو روٹ کازز تھے, گراؤنڈ ریالٹی کو ہم نے سامنے رکھ کے خاص طور پہ ہم نے بات کی پرٹیکولرلی آر اون کنٹری پاکستان کہ واٹ آر دا روٹ کازز جس کی وجہ سے پاورٹی ہوتی ہے, اینڈ دین ایفیکٹس آف پاورٹی کہ جب ہماری پاورٹی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کیا نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں, کیا ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہے باقی ایریاز کے اوپر. اینڈ دین فائنلی وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ different solutions to the poverty issue in پاکستان کہ پاکستان کے اندر جو پاورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, this is a big challenge to our development planning and administrators کہ اس کو overcome کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پلاننگ کی, جب ہم بات کرتے ہیں گڈ ایڈمنسٹریشن کی, جب ہم بات کرتے ہیں پرو ایکٹیو پلاننگ کی, تو this is really very important کہ we need to address the real issues of our country. اور ریئل ایشوز کی جب ہم بات کرتے ہیں, اینڈ پاورٹی از ون آف دا میجر ایشوز آف پاکستان. سو آئی ہوپ دیٹ کہ آج ہم نے کافی اس لیکچر کو انجوائے کیا, ہم نے کافی ہماری آئی ہوپ کہ اس سے لرننگ ہوئی, اور انشاءاللہ آپ سب سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ اٹینشن. خدا حافظ.